जुमातुल मुबारक के दिन रोटी और अंडा इस तरह सदका कर दो, दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, रिज़्क की रिज़्क तुम्हारे पास होगा। क्योंकि जुमातुल मुबारक के दिन रोटी और अंडे का सदका करना इतना मुबारक है कि इस पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुख्तलिफ फरामीन मौजूद हैं कि सदक़े की कितनी फजीलत है। और देखें, ये हर कोई कर सकता है, हर किसी के घर में और हर किसी के पास इतना सा सदका तो ज़रूर होता है कि वो ये कर सके। अब रोटी घर के अंदर अमूमी तौर पे जो पकती है वही रोटी है। अंडा जो है वो जो हमें दुकान से मिल जाता है, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस रोटी और अंडा आपने सदका करना है। कैसे करना है, किसको देना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये किसी भी जुमा आप कर सकते हैं। किसी एक जुमा करें और अगले जुमा से पहले पहले आप देखेंगे आपके घर में ऐसी बहारें आएंगी, ऐसा मालो दौलत आएगा और ऐसी जगह से ख़जाने मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये सदका जो है ये आम चीज़ नहीं है, ये बुरी मौत से भी बचाता है, आफात व मुसीबतों के लिए ये ढाल है। और इस पर मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं और कई कई ऐसे बुज़ुर्गों के वाक़यात मौजूद हैं। इसके ऊपर चंद चीज़ें पढ़ी भी जाएंगी। देखेंगे एक जुमातुल मुबारक के दिन का ख़ास अमल भी है, तरीका भी है। और हमेशा जो लोग इस तरह करते हैं, मालो दौलत में इस कदर इजाफ़ा होता है कि हर कोई देखने वाला दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। अब आपने करना कैसे है, इसकी तरतीब ज़रा बड़ी समझने वाली है, बड़ी अहम है कि अंडे के ऊपर आप क्या चीज़ पड़ेंगे, फिर उसको कैसे सदका करेंगे, और जो रोटी है ये आपने कैसे सदका करनी है। ये दो चीज़ें हैं ना जो सदका आपने करनी है, और वो भी जुमातुल मुबारक के दिन। तो आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो आप इस जुमा करें या अगले जुमा करें, ये आपकी मर्ज़ी है। जब आपके पास टाइम मिल जाए, जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अब मुबारक घड़ियां हैं, तो अब हमने देखिए कि जुमा का दिन आम दिन नहीं होता, ये तमाम दिनों का सरदार दिन होता है। क्योंकि जुमातुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारक मौजूद हैं, जिसमें हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस दिन को सैयदुल आयाम कहा है, यानी ये सारे दिनों का सरदार दिन है। तो जो सारे दिनों का सरदार दिन है, उसमें अगर आप ये सदका करते हैं तो समझ लें आपको अल्लाह ताला सरदारियाँ अता फरमाएगा। क्योंकि जुमा के नाम पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की पूरी एक सूरत का नज़ूल फरमाया है। कुरान करीम के 28वें पारे में ये सूरत जगमगा रही है। हदीस मुबारक में इस दिन के बहुत सी फजीलत है, और यहाँ तक कि सूफिया फरमाते हैं कि इस दिन को बाकी दिनों की तरह इंसान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हदीस मुबारक में इस दिन की फजीलत के हवाले से ये बात भी मौजूद है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो मुबारक और अज़मत और फजीलत वाला दिन है वो जुमातुल मुबारक का। यहाँ तक कि ये सारे दिनों से जैसे बड़ा है, इसी तरह ये ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बड़ा है। क्योंकि इसके अंदर 5 खसलतें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, इसमें उन्हें ज़मीन पर उतारा है, इसमें उन्हें वफ़ात दी है, और इसमें एक वो घड़ी भी मौजूद है कि जिसकी चीज़ का अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करें, अल्लाह ताला अपने बंदे को वही सब कुछ अता करता है। और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई ज़मीन का हिस्सा और कोई आसमान, पहाड़, दरिया, सब कुछ इसी दिन से डरते हैं। और वो समझते हैं जब इस दिन का सूरज निकलता है कि समझते हैं कि शायद आज क़यामत आ जाएगी। इसलिए एक इंसान है जो इस दिन में नहीं डर रहा होता। इसलिए इंसान को खौफ करना चाहिए कि मैंने अपने रब की बारगाह में हाज़िर होना है, पेश होना है। इसलिए अब आपके पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक अंडा ले आएँ और इसके साथ साथ आपने दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो एक रोटी ले लें। घर के अंदर जो पकी होती है वो दोपहर में पका लें, शाम में पका लें, जब चाहें। शाम के वक्त भी ये कर सकते हैं, सारा दिन में भी कर सकते हैं। ये आप अमल अभी कर लें, सदका शाम को कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने कोशिश करनी है कि अंडा तो है ये आपके पास होना ज़रूरी है। आजकल अमूमी तौर पर सर्दी का मौसम है तो ये 30 रुपए का है, कभी 20 का भी मिल जाता था, 25 का भी मिलता रहा है। तो इसलिए इतने से पैसे तकरीबन हर शख्स के पास होते हैं। तो कोई भी शख्स अगर कोई कर्जा लेकर भी करना चाहे तो वो ज़रूर इसको एक मर्तबा करे, क्योंकि एक के बदले उसको कई मिलेंगे। और इस दिन में एक नेकी का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, और इससे इज़्ज़त और नमूस की हिफाजत भी होती है। जब आप सदका करते हैं, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत के ज़रिए हिफाजत फरमाता है।
اب یہ دو چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، انڈا بھی سامنے رکھ لیں، روٹی بھی سامنے رکھ لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے، تو اس نظریے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ذریعے ہر قسم کی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، یعنی جو شخص کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو وہ صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ شافی علاج ہے، مال میں زیادتی اور برکت آتی ہے۔ فرشتوں کا جو ہے وہ اس بندے کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اس صدقے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ جو بندہ صدقہ کرے گا اللہ کے نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کریں گے، اور پھر دل کی سختی کو یہ صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غصہ، ناراضگی ختم ہوتی ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ چیز بری موت سے حفاظت کرتی ہے، عذاب قبر، جہنم سے حفاظت، آگ کی، قیامت کی آگ جو برستی گرمی ہے نا، وہ اس وقت بھی انسان کو یہ صدقہ اس کے لیے ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس لیے دوستو اس کے بہت سارے ہزاروں نے کروڑوں فائدے ہیں، اس لیے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ صرف یہ مال و دولت کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بہت سارے صدقات جڑے ہوتے ہیں، بس انسان ان چیزوں کی طرف جاتا نہیں ہے۔ کسی سے اچھی بات کہہ دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اور یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح صدقہ کریں، اللہ کا کرم ہوگا، تو یہ بھی صدقہ۔ آگے آپ اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی صدقہ ہی ہوگا۔ کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہی کہلاتا ہے۔ راستہ بھٹکے ہوئے نبینے یا کسی عام شخص بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اب اس کے بارے میں مختلف اقوال جیسے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ حدیث صحیحہ میں بات آئی ہے، یہ عام کوئی من گھڑت قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ سامنے رکھ کر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ کا، یہ چیزیں آگے رکھ کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ جیسے ہم کوئی ختم پڑھتے ہیں اس کے اوپر دم تو نہیں کرتے، یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے، دم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چند ایک چیزیں یہ سامنے رکھ کر آپ نے پڑھنی ہیں، اور پھر دیکھیں یہ 2 منٹ 4 منٹ کا کام ہے، اور اس کو کر لیں، پھر آپ دیکھیے گا کیسے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے بہت سارے انعامات جو ہیں وہ انسان کے لیے کھل جاتے ہیں، بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ لیا کریں۔ اگر تم اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، اگر تم خیرات زہر کر دو تو وہ یہ بھی ہے اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، دوسروں کو نصیحت ملے گی۔ اگر تم انہیں مخفی رکھو تو وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ یعنی صدقہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کیا جائے نا، ایک ہاتھ سے کریں دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو یعنی خود کریں تو کسی کو بتائیں بھی نہ کہ میں نے صدقہ کیا ہے، تو یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہ صدقہ کو علانیہ صدقے پر 70 درجے فضیلت دی گئی ہے، یعنی کہ ایک بندہ علانیہ صدقہ کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، تو خفیہ طور پر کرنے والے کو 70 درجے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خفیہ طور پر کریں گے، تو کیسے کریں گے، انڈا کس کو دیں گے اور روٹی کس کو صدقہ کریں گے، اس بات کو آپ نے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ پہلے تو چیز اس کے اوپر اللہ کے 2 نام لینے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو تقریباً ہر شخص جانتا ہے نا کہ اللہ کا ذاتی نام کون سا ہے، اور اللہ کا صفاتی نام کون سا ہے، کون سا پڑھنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں، لیکن اب اس کو سامنے رکھ کر کون سا پڑھنا ہے یہ بات ہے۔ اور یہ پورا کام جتنا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ نے باوضو ہی کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ آپ کا عمل ہے، آپ کا وظیفہ ہے، اور آپ کی بھوک افلاس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کاروبار میں خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو تابع کرنے کے لیے، دوسروں کے دلوں میں محبت اجاگر کرنے کے لیے، اور بہت سارے انعامات اس کے ذریعے تمہیں نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے انعامات حاصل کرنے کے لیے یہ تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اب اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سمد،
یہ دو اسم مبارک ہیں، ان کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے تو یہ ایک مرتبہ ہوا، اسی طرح پھر پڑھیں گے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرما دیتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل کی کرم کی بارش کرتا ہے، جو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جس سے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی وہ حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے وہ بیمار کرے کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا بھی دینے والی ذات وہی ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ فقط اتنا فرماتا ہے کن، بس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، گویا وہ کائنات کی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور ہم جب اس کو کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے جلووں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو، اس سے دل و جان سے مان لو، اس کے مے خانے میں پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بیگانہ ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزارو، یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے نا وہ اتنا مبارک بن جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس کے پڑھے بغیر اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ انعامات کی بارش ہوگی۔ تو جو دوسرا اسم مبارک آپ کو میں نے بتایا ہے نا، اس کا مطلب یہ بے نیازی والے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی محتاجی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالحاصل نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ یعنی بہت وسعت والا، یعنی سمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول موجود ہے کہ حضرت ابن عباس اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مصیبت میں جس کی طرف لوگ رجوع کریں اس کو سمد کہتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عطا پر راضی رہیں، اور ہم اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ جمعۃ المبارک کے دن خاص کر کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اس سے باطن اسراری کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے کشف کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص اپنی نجی زندگی میں سچائی کو اپنانا چاہتا ہے، اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اسے سیف زبان عطا کرتا ہے، یعنی اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے دھندوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی ہر ضرورت اللہ پاک پوری فرمائے گا، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت درپیش آئے گی، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کوئی غم اور خوف نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو، اب اس کے پڑھنے سے بھوک افلاس، کاروبار میں برکت، دوسروں کو تابع، بری عادت کو ہٹانے، ایسا کام جس میں بے نیازی کا دخل ہو کے لیے دیا جاتا بھی ہے۔ اس کے نقش بھی ہوتے ہیں ان اسماء مبارکہ کے، لیکن یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسی مثال قائم ہوگی کہ آپ دنیا کے امیر ترین شخصوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر، اس کا فضل، اس کی رحمت ہمیشہ برستی رہے گی۔ دیکھیں، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، اور اس کی دنیا میں کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، دن میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اور جمعہ ایک ہفتے میں آتا ہے، ہفتے بعد، یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر بخشے ہوئے نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ وہ اس کے اندر یہ عیب نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو اور قطع تلقی نہ کرنے والا ہو۔
اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرے گا اللہ اسے عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے جمعہ رات اور جمعہ کی جو درمیانی شب مرتا ہے عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اسے شہیدوں کی مہر نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو ان مبارک گھڑیوں میں یہ جمعہ المبارک کا دن دین اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورت ہے۔ اس کا نظام اخوت اور بھائی چارہ اور مساوات ہے۔ یہ اخوت بھائی چارہ اس صورت ممکن ہے جب لوگ آپس میں ملیں، گفتگو کریں، حال حوال کا تبادلہ کریں۔ آج کے جدید سائنسی دور نے اس چیز کو بہت کم کر دیا ہے۔ اب یہ 2 اسماء مبارکہ آپ نے 101 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے پھر کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ تو جمعہ المبارک کے دن کوشش کریں، خوشبو لگائیں، غسل کریں، تیل لگائیں، سر پر نہائیں، طہارت کریں، اور پھر جمعہ المبارک کی ادائیگی کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ سارا دن ساری رات بھی موجود ہے، جب چاہیں آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ اگر مغرب کے بعد کریں گے اور یہ صدقہ بھی اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انعامات کس قدر آپ کے اوپر برستے ہیں۔ اللہ پاک کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں 5 وقت اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو ہے وہ ہمیں توفیق بخشی ہے۔ ہم الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق نہیں مل رہی ہوتی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ پاک ان کو ان مشکلات سے نکال دے۔ یہ ہمارے لیے بہت عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے اور وڈیروں کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 5 مرتبہ پنجتن کی نسبت سے درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے جس سے کئی لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کسی بھائی بہن کی چھوٹی حاجت ہو، بڑی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں وہی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پاکستان والے ہی کریں، بس آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے۔ اس کے اوپر اب جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل سمجھ لیں مکمل، اب صدقہ ہی کرنا ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ جو پڑھنی ہے اس کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورت بڑی عالی شان سورت ہے، بڑی مبارک سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ جب مالی تنگی آ جائے، مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، جب رزق کم ہونے لگے تو پھر تم اس سورت کی تلاوت کرو۔ دیکھیں کوئی انسان بھی اپنے اوپر پریشانی مشکل سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خامند کی وجہ سے پریشان اور غمگین رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم پریشانیوں سے فوری نجات حاصل کر لے، اور سخت پریشانیاں اگر تمہیں آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو بس آ جائیں، پھر تمہیں حل بتا دیتا ہوں، اور یہ پریشانیاں تمہاری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائیں گی، اور تمہاری جیب میں کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گھر میں کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، اور بہت سارے انعامات تمہیں دن بدن ملتے چلے جائیں گے۔ اس لیے لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے، چاہت کے ساتھ کرنا ہے۔ جس قدر تم اچھے طریقے کے ساتھ کرو گے اس قدر انعامات کی بارش ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ سورت پڑھ لو، اللہ تمہیں تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر 3 بار پڑھ لو گے اللہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی جب بھی کوئی سورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اس سورت کو پڑھتے تھے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور نے ان کو بلایا کہ تم اس کی کیوں تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس پھر یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیے
کس قدر یہ صورت انعامات کرتی ہے۔ اور میرے آقا نے حضرت انس بن مالک فرماتے، ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل القرآن ہے، معافی فضلی، اور یہ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ یہ صورت پڑھے گا نا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا، جو 20 بار پڑھے 2 محل، جو 30 بار پڑھے 3 محل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ اس طرح تو ہم بہت سارے محل پائیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے، تم جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ کی رحمتیں اتنی ہی برستی جائیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا جو اس کو 50 بار پڑھے گا 50 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو یہ کتنی مبارک صورت ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوگی۔ پھر یہ بھی اس کے بارے میں ہے، اگر آپ بستر پر لیٹ کر سونے کا ارادہ کریں، دائیں کروٹ پر پڑھیں، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک فرمائے گا تم اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یار یہ صورت تو جنت تک پہنچا رہی ہے، جنت کے اندر داخل کر لی ہے، تو پھر اس کے باوجود اگر آپ اس صورت کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں تو پھر میں سوائے آپ کی بد نصیبی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کریں، باقی دنوں کی طرح جمعے کے دن کو غفلت اور سستی میں نہ گزارا کریں، تو اس کے انعامات حاصل کیا کریں اور اس کی برکتیں حاصل کیا کریں، اس لیے کہ یہ موقع تمہیں بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دے گا، بہت سارے انعامات تمہیں نصیب ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ، اور یہ صورت میں آپ کو مکمل بتا کر کتنی بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اگر آپ کے گھر کے نزدیک پرندے ہیں تو آپ یہ صدقہ پرندوں کو دیں، اور ہر پرندہ جو تھوڑا تھوڑا سا حصہ لے گا نا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ پرندوں کی دعائیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب میں اس واقعے کی جانب بھی نہیں بڑھتا، بس عمل کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ کو بات جو ہے وہ یہیں روک کر عمل مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دعا میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیا، اس میں بھی ضرور شامل ہوں۔ اب آپ نے جو صورت پڑھنی ہے یہ صورت اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا را اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے گا، یعنی جتنی بار پڑھیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ بعد میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب انڈا جو ہے نا یہ آپ کسی بھی بھائی بہن کو صدقہ کر دیں، فقیر کو دے دیں، جو گھر میں کہیں محتاج ہے اس کو دے دیں، یا اگر سب سے اعلیٰ چاہتے ہیں تو آپ صبح کے وقت انڈا بنائیں اور روٹی بنائیں اور یہ صدقہ کسی غریب کو دے دیں، وہ کھا لے، اس کو ناشتہ کروا دیں۔ تو اس جیسی تو بات کوئی نہیں، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ روٹی کے